बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो देखने वाले हैं सूद क्या है, सूद और नफ़े में फ़र्क क्या है। इसके मुकम्मल डिटेल हम जवेद गांधी साहब की वीडियो देखेंगे। उसमें बताएंगे सूद क्या है और नफ़ा क्या है और कर्ज़ क्या है। इसके मतलब मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होगा। आप भी देखिए वीडियो और हम भी देखते हैं सूद क्या है, कर्ज़ क्या है और नफ़ा क्या है। सूद आपकी नज़र में है क्या? जो सूद कुरान मजीद में बयान हुआ, सूद की तारीफ़ आपकी नज़र में क्या है? और सूद के बारे में जो हुर्मत है कुरान में, उसमें कोई आपके यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है या आप वही बात कहते हैं जो बाकी उलमा कहते हैं? ये जो कहा जाता है कि सूद की तारीफ़ की जाए, तो ये चीज़ तो इस्तिलाहात के बारे में होती है। कुरान मजीद ने इसके लिए रिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आप बार बार उर्दू ज़बान में इसके लिए सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। यानी जिस चीज़ को उर्दू ज़बान में आप सूद कहते हैं, उसी को अरबी ज़बान में रिबा कहते हैं। जिसको अरबी ज़बान में रिबा कहते हैं, उसी को उर्दू में सूद कहते हैं। तो इसलिए ये अरबी ज़बान का एक आम लफ्ज़ है, जैसे उर्दू ज़बान का एक आम लफ्ज़ है। इसके लिए लुग़त की बराजत की जाती है, तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान मजीद ने। आप कहते हैं चोरी बुरी बात है, आप कहते हैं गबन बुरी बात है, आप कहते हैं मिलावट बुरी बात है, आप कहते हैं कम तोलना बुरी बात है। ये सारी चीज़ें किसी तारीफ़ का तकाज़ा नहीं करती। इसके लिए जो अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाएंगे वो अरबी ज़ुबान के होंगे तो अरब समझते होंगे, उर्दू ज़ुबान के होंगे तो उर्दू जानने वाले समझते होंगे। हमारे यहाँ जिन लोगों ने कुरान मजीद के तर्जुमे किए हैं, क्या उन्होंने कोई मुतय्यन तारीफ़ करके और लफ्ज़ ईजाद किया है? उन्होंने इसके तर्जुमे में वही लफ्ज़ रख दिया है जो हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान में बर्रे सग़ीर में इसके लिए मुस्तअमल है। चुनांचे शाह अब्दुल कादिर का तर्जुमा अव्वलीन तर्जुमों में शुमार होता है। आपके पास अगर हो तो ख़ुद निकाल के पढ़ लीजिए। उसमें सूद रिबा के नीचे उसी तरह लिखा हुआ है जिस तरह अरबी ज़ुबान के किसी लफ्ज़ के नीचे आप तर्जुमे के तौर पर कोई लफ्ज़ लिख देते हैं। मैं आपके सामने बाकी कुछ लोगों के तराजुम भी रख देता हूँ। ज़रूर। ये मेरे सामने इस वक्त मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी की तफसीर तफ़हीमुल कुरान है। सूरह बकरा में जहाँ ये आयात ज़ेर बहस आई हैं, उसका तर्जुमा कर रहे हैं। और आयत क्या है? अल्लज़ीन याकुलून रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। तर्जुमा क्या है? मगर जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छू कर बाउला कर दिया हो। अच्छा, तो यहाँ लफ्ज़ रिबा इस्तेमाल हुआ जी। मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी ने उसका तर्जुमा क्या किया? सूद खाते हैं, अल्लज़ीना याकुलून रिबा। किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं महसूस की। नीचे जो नोट लिखा है वो भी सुन लीजिए। वो लिखते हैं असल में लफ्ज़ रिबा इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी अरबी में ज़्यादती और इजाफे के हैं। इस्तिलाहन अहले अरब इस लफ्ज़ को उस ज़ायद रकम के लिए इस्तेमाल करते थे जो एक कर्ज़ खा अपने कर्ज़दार से एक तयशुदा शरह के मुताबिक असल के अलावा वसूल करता है। आगे क्या है? लिखते हैं इसी को हमारी ज़ुबान में सूद कहते हैं। अच्छा, यानी जिसको हमारे यहाँ सूद कहा जाता है उसे अरबी ज़ुबान में रिबा कहा जाता है। यही सूरत हाल आप ये देखिए कि दूसरे मुतरजमीन की है। आप एक एक तर्जुमा निकालते चले जाइए। पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी का तर्जुमा निकाल लीजिए, आप किसी और साहिब इल्म का तर्जुमा निकाल लीजिए। वो जब इसको उर्दू ज़ुबान के क़ारीन के सामने रखेंगे तो रिबा के लफ्ज़ के नीचे सूद का लफ्ज़ लिख देंगे। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अगर कहीं कुरान मजीद में सारिक का लफ्ज़ लिखा हुआ है या ज़ानी का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो ये लुग़त का मसला है, उसका तर्जुमा बता दिया जाएगा। तो अरबों के यहाँ भी ये बिल्कुल मारूफ मालूम चीज़ थी। सूद कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इस्लाम के ज़माने में ईजाद हुई और उसका नाम रखने की ज़रूरत थी या उसके लिए कोई इस्तिलाह वजूद में लाने की ज़रूरत थी। वो लफ्ज़ था तो पहले वजूद में आ चुका था, इस्तिलाह थी तो पहले वजूद में आ चुकी थी, अपना एक मुतय्यन मालूम मारूफ मफ़हूम रखती थी, उसी में उसको इस्तेमाल किया गया। तो अब ये देखिए कि हमारे यहाँ सूद का लफ्ज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, कर्ज़ पर मनफ़त का मुतालबा किया जाए तो इसको सूद कहते हैं। अच्छा,
میں بھی اس بات سے واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں، عامی بھی واقف ہیں، عارف بھی واقف ہیں کہ زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اس میں ایک قرض لینے کا معاملہ بھی ہے۔ میری کوئی ضرورت ہے، میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو بیاہنا چاہتا ہوں، میں بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی ایسی چیز لاحق ہو گئی ہے جس کے لیے میرے پاس ضروری سرمایہ نہیں ہے، میں آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ ٹھیک، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ مجھے ویسے ہی دے دیں، آپ کہیں کہ میں یہ آپ کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں۔ ٹھیک، تو جب آپ قرض کے طور پر مجھے کوئی چیز دیتے ہیں تو اسلام کی اخلاقیات یہ ہے کہ اس پر منفعت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جن چیزوں کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے ان میں ایک بہت بڑی چیز انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دولت کے معاملے میں ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے، یعنی حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں، ہماری ذاتی ضرورتیں، کاروباری ضرورتیں، ان کے سوا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ معاشرے کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت لے کے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ یہ اخلاقی اصول اللہ کے دین نے سکھایا ہے۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے روپیہ اٹھا کے دے دیں، انفاق کر دیں، اپنی طرف سے صدقہ کر دیں، یہ حوصلہ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم قرض دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرض دینا ایک نیکی کا کام ہے، تبرع کا کام ہے، یہ صدقہ ہے، یہ تم اپنی طرف سے خیر کر رہے ہو، اس پر منفعت کا کیا سوال ہے؟ یہ اخلاقی لحاظ سے بڑی کبھی بات ہے، اور یہ دوسرے پر ظلم بن جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی ضرورت لے کے آیا ہے، وہ آپ سے قرض لے گا، جا کے اس کو کہیں خرچ کرے گا، وہ روپیہ فنا ہو جائے گا، وہ چیز استعمال میں آ جائے گی، اس کو دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا، اس پر آپ منفعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یہ اس کے پیچھے حکمت ہے اور یہ اس کی نوعیت ہے۔ تو جہاں کہیں قرض کا معاملہ ہوگا وہاں اسلام آپ سے یہ چاہے گا کہ اس پر آپ کسی منفعت، کسی نفع کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ یہ سادہ بات ہے، اسی کو اردو زبان میں سود کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ آپ پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ دیکھ لیجئے، آپ ابوالکلام آزاد کا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا ترجمہ اٹھا لیجئے، کیا وہ ربا کے لفظ کے نیچے کسی اور چیز کا آپ سے تعارف کرا رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ، سود کھانا ممنوع ہے۔ اور سود کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اردو زبان کے قارئین یہ جانتے ہیں کہ سود کیا چیز ہے۔ میں جب کسی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی سود لیتا ہے یا سود کھاتا ہے، تو اس دنیا میں ہر شخص جو اردو زبان کو جانتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس معاملے کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے وہی بات ہے جو ہمارے ہاں بعض اہل علم نے بھی کہی ہے کہ کلو قرض جر نفن فہو ربا، یعنی جب قرض کا کوئی معاملہ آپ کریں گے اور اس میں آپ نفع چاہیں گے تو یہ ربا ہوگا۔ اس کو اسلام میں ممنوع کر دیا گیا ہے۔ ممنوع کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر آپ بالکل فقہی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ قرآن مجید کے اس حکم کا امتداد ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقوں سے کسی کا مال نہ لو، یعنی صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ کسی کا مال لینا ہے تو تجارت کرو، بیع و شراء کرو، وہ نیکی اور خیر کے کام جو تمہیں اپنے طور پر کرنے چاہیے ان کو کاروبار نہ بناؤ۔ یہ اصولی بات، تو اس اصولی بات کو سامنے رکھ کر اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معاملے میں یہ حکم دیا ہے جس سے متعلق اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، بالکل متعین ہوتی ہیں، میں بھی اس کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، وہ عالمگیر صداقت کی صورت میں دنیا بھر میں جانی پہچانی ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے فتویٰ دیتے ہیں، اپنا حکم بیان کرتے ہیں۔ یہ ربا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، چونکہ اس میں اپنا روپیہ آپ کے استعمال میں دے رہا ہوں، اور عام طور پر جو چیزیں دوسروں کو ادھار دی جاتی ہیں یا استعمال کے لیے دی جاتی ہیں ان کا معاوضہ لیا جاتا ہے۔ میں نے ایک گھر آپ کو دیا استعمال کرنے کے لیے، میں نے گاڑی دی، میں نے اپنی سائیکل دی، میں اگر اس پر آپ سے کسی کرائے کا مطالبہ کرتا ہوں تو کوئی اس کے اوپر کان کھڑے نہیں کرتا۔ پھر یہ روپیہ دیا گیا، روپیہ بھی تو استعمال کرنے کی چیز ہے،
آٹا دے دیا گیا آپ کو، کھجوریں دے دی گئی کھانے کے لیے، یہ بھی تو استعمال کی چیزیں ہیں. ان پر اگر مطالبہ کیا جائے تو یہ کیا جائز ہوگا؟ یہ وہ اشتباہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ممنوع ہے. ممانعت کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی. اس معاملے میں میرے نزدیک جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہی میں مانتا ہوں. ہمارے علماء جس کو سود کہتے ہیں اور جس پر سود کا اطلاق کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بالکل وہی چیز ہے جس کے لیے سود کا لفظ میں آپ روزانہ اپنی عام زبان میں سنتے ہیں. ورنہ اگر یہ کوئی ایسی مختلف چیز ہوتی تو اس کے بارے میں تصریحات کی جاتی، ترجمے میں اس کا اضافہ کیا جاتا، نیچے بتایا جاتا. اطلاق کے مسائل بالکل الگ ہیں. بطور اصول جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ سود ممنوع ہے، اللہ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. سود کیا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ. یہی میری رائے ہے، اسی کو میں نے بیان کیا ہے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ اصولی بات تو آپ نے بڑی وضاحت سے ماشاءاللہ بتا دی کہ سود کسے کہتے ہیں. ہمارے ہاں بالکل معروف چیز ہے. علماء کا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ وہ خود سود کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں. اردو زبان میں سود، عربی میں ربا اور قرض پر منفعت ہے. ایک بات مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ گفتگو کی ہے، لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ سود کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کنزیومیبل اور بعض جو ہیں وہ نان کنزیومیبل، استعمالی اور استہلاکی. تو سود ہمیشہ کنزیومیبل میں ہوتا ہے. تو اب یہ جو آگے کی بات ہے، مثلا یہاں تک تو بات آپ نے کہا میرے نزدیک بھی ہوئی ہے، علماء کے نزدیک بھی ہوئی ہے کہ قرض پہ منفعت، لیکن یہ کنزیومیبل اور نان کنزیومیبل یہ تقسیم تو پھر کیا مطلب آپ نے آگے سے شامل کی؟ کیسے اس میں پیدا ہوا؟ میں کیوں شامل کروں گا؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ سود کس کو کہتے ہیں. آپ روز مکان کرائے پہ لیتے ہیں، آپ گاڑیاں کرائے پہ لیتے ہیں، آپ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، کرایہ ادا کرتے ہیں، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کرایہ ادا کرتے ہیں. بہت سی کرائے پر لے کر چیزیں آپ روزانہ استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کہا ہے کہ یہ میں سود دے رہا ہوں؟ نہیں. اور کبھی لینے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سود کھا رہے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ استعمال کی چیزیں ہیں. لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں قرض کیا ہوتا ہے اور استعمال کا کرایہ کیا چیز ہوتی ہے. اچھا، وہی اشتباہ جو عام طور پر پیدا ہوتا ہے. میرا جو مضمون ہے مقامات میں، میری کتاب میں، اس کی ابتدا میں نے یہاں سے کی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں فتویٰ دینا پڑا. ٹھیک، یعنی یہ کہنے کے لیے کہ چوری حرام ہے، یہ کہنے کے لیے کہ جھوٹ حرام ہے، یہ کہنے کے لیے کہ غبن حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بیان نہیں کرنا پڑی. کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ اس میں معاملے کا اشتباہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک، چونکہ اس کو اللہ پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے تو اس وجہ سے یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا فرق واقع ہو گیا ہے. میں اگر آپ سے ایک چیز استعمال کے لیے لیتا ہوں اور میں آپ کو اس کا کرایہ دیتا ہوں، روز ہم کرائے کے مکان تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، نیا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں کرائے پر لے رہے ہوتے ہیں، سفر کے لیے نکلتے ہیں تو بہت سی چیزوں کا کرایہ دیتے ہیں اور کرائے پر دے کر ان کو استعمال کرتے ہیں. وہاں پر بھی ایک چیز تھی، میری ملکیت تھی، میں نے آپ کے استعمال میں دے دی، میں اس کا کرایہ لے رہا ہوں، آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں پڑتی. لیکن جیسے ہی آپ 10 روپے مجھ سے لیتے ہیں، جیسے ہی آپ کوئی ایسی چیز مجھ سے لیتے ہیں کہ جو آپ استعمال کریں گے تو فنا ہو جائے گی، اپنا وجود کھو بیٹھے گی، تو فوراً آپ کی جبین پر شکن پڑتی ہے کہ اس پر منفعت کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے. تو سود ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. قرض بالکل اور چیز ہے اور چیزوں کو کرائے پر دے کر ان کا کرایہ لینا یہ بالکل اور چیز ہے. یعنی جس طرح بیع و شراء میں آپ ایک چیز بازار سے لاتے ہیں، آپ لا کر اس کو بیچتے ہیں، اس پر بھی منفعت لیتے ہیں نا، لیکن وہ قرض نہیں ہے، وہ بیع و شراء کا معاملہ ہوا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے. اسی طرح آپ ایک چیز لیتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو کرائے پر اٹھا دیتے ہیں، وہ مکان بھی ہو سکتا ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ سائیکل بھی ہو سکتی ہے. استعمال کی چیزوں کا کرایہ لینا دینا یہ ہمارے ہاں پوری معاشرت اور تمدن میں ہر جگہ جاری ہے. اس کے اوپر کوئی حرف رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ سارے معاملات جتنے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہی کہیں گے نا کہ میں نے مکان کرائے پر دیا ہوا ہے. آپ یہ کہتے ہیں میں نے مکان قرض دیا ہوا ہے؟ نہیں. تو قرض کا لفظ، دین کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ حقیقت میں اس معاملے کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کوئی فنا ہونے والی چیز استعمال کے لیے دوسرے کو دے دیتے ہیں. وہ چیز واپس نہیں لی جاتی، ہمیشہ اس کا آپ معاوضہ واپس لیتے ہیں.
یعنی تم نے استعمال کیا وہ چیز بھی مجھے دو، اس کی قیمت بھی دو اور اس کے ساتھ کچھ زائد بھی ادا کرو۔ تو قرض کے معاملے اور کرائے کے معاملے، قرض کے معاملے اور بیع و شراء کے معاملے کو الگ الگ سمجھا جائے گا نا۔ یعنی نفع تو میں نے آپ کو کوئی چیز بیچ کر بھی لیا اور میں نے آپ کو کوئی چیز کرائے پر دی استعمال کرنے کے لیے، اس میں بھی کچھ روپے آپ سے لیے، ہر مہینے لیے، ہر گھنٹے کے لیے، اور کچھ روپیہ آپ کو دیا اور اس پر کچھ نفع کا مطالبہ کر دیا۔ کیا فرق ہے ان میں؟ تو یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ سود کا تعلق قرض سے ہوتا ہے، اور قرض ہمیشہ ان چیزوں میں لین دین کو کہتے ہیں جو اپنا وجود فنا کر دیتی ہیں۔ استعمال کی چیزوں کے لیے نہ قرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی معاوضہ، استعمال کا معاوضہ لینے پر آپ لفظ سود بولتے ہیں، وہاں کرائے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ الفاظ الگ الگ کیوں بولے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نوعیت بالکل الگ ہے، ان کی حیثیت بالکل الگ ہے۔ ان کو آپ خلط ملط کیسے کر سکتے ہیں؟ بیع و شراء پر نفع بالکل جائز ہوگا، کرایہ اگر آپ کسی چیز کا لیں گے تو بالکل جائز ہوگا۔ مجھے یہ بتا دیجئے دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی میں نے ایک گھر، ایک سائیکل، ایک گاڑی آپ کو استعمال کے لیے دی ہے، میں نے 10,000 روپے اپنی جیب سے نکالے اور وہ استعمال کے لیے دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو جائز رکھا اور دوسری کو ناجائز قرار دے دیا۔ تو اب لوگوں کو یہ فرق سمجھانا پڑے گا نا، کیا وجہ ہے؟ فنا ہو جاتی ہے، وہ فنا ہو جاتی ہے، اور جب فنا ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس دن آپ چاہیں مجھے وہ چیز اٹھا کے واپس کر دیں۔ آپ کو محنت کر کے دوبارہ کمانا ہوگا، اس سے وہ چیز خریدنی ہوگی، یا مجھے وہ روپیہ لوٹانا ہوگا۔ تو اس طرح گویا مجھے وہ چیز بھی آپ کو لوٹانا پڑتی ہے، خواہ وہ روپے کی صورت میں لوٹائیں، اور مجھے آپ کو نفع بھی اس پر دینا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم ہے، یہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو ہی سود کہا جاتا ہے۔ یعنی یوں بھی نہیں ہے کہ یہ ایک معاملہ نیا پیش آ گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کرنی پڑی، اب بتانا پڑا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے یہ معاملہ موجود ہے، قدیم ترین تمدن میں آپ کو یہ معاملہ ملے گا۔ یعنی لوگ چیزیں کرائے پر بھی اٹھاتے رہے ہیں، لوگ چیزیں بیچتے بھی رہے ہیں، بازاروں میں نفع بھی کماتے رہے ہیں، اور وہ قرض بھی دیتے رہے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، قرض بھی دیتے ہیں۔ جب آپ قرض دیں گے تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرایہ جائز ہے، کسی چیز کے استعمال کا معاوضہ اس طرح لینا جائز ہے، تو یہ روپے کے استعمال کا معاوضہ لینا یہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ قرض ہوتا ہی ان چیزوں میں ہے، قرض کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا۔ آپ اردو میں بھی نہیں بولتے، آپ عربی میں بھی نہیں بولتے، آپ دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں بولتے۔ یعنی جس وقت آپ کوئی چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں یا بیچتے ہیں تو اس کے لیے زبان میں الگ الفاظ ہیں۔ یہ تعبیریں الگ الگ کیوں اختیار کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ نوعیت معاملہ میں فرق ہے۔ تو اس کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ یعنی ایک واقعہ ہو رہا ہے، آپ یہ لفظ بول رہے تھے، آپ قرض کا لفظ ایک اور معاملے کے لیے بول رہے تھے، کرائے کا لفظ ایک اور معاملے کے لیے بول رہے تھے، بیع و شراء یا خرید و فروخت کے الفاظ کسی اور معاملے کے لیے بول رہے تھے۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ الگ الگ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ان معاملات میں ایک جوہری فرق ہے، وہ فرق یہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی میں نے۔ چنانچہ آپ مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ دیکھیے جو انہوں نے سود پر لکھا ہے، اس میں بیان یہی بات انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ چیزیں جو فنا ہو جاتی ہیں ان پر آپ اگر منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ چیز اسلام میں ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا پروردگار اخلاقی لحاظ سے ہمیں کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ قرض کا معاملہ تبرع کا معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے، خیر کا معاملہ ہے۔ نیکی اور خیر پر نفع کا مطالبہ دنیا میں نہیں کیا کرتے، اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ جب ایک بھائی میرے پاس آیا ہے تو اسلام کی اخلاقیات کا تقاضا تو یہ تھا کہ میرے پاس اگر زائد موجود ہے جس کو علف کہا ہے قرآن مجید نے تو میں وہ دے دوں آپ کو، وہ آپ کا حق تھا۔ اللہ نے وہ نعمت مجھے دی تھی تو مجھے اس کو گھر میں نہیں رکھنا تھا، میری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ تھا، تو اسی لیے تو میں دے رہا ہوں آپ کو۔ تو جب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں تو مجھے اس پر کسی نفع کا مطالبہ نہیں کرنا، دے دینا تھا، ویسے ہی دے دینا تھا، اٹھا کے مجھے آپ کی خدمت کر دینی تھی۔ حوصلہ نہیں ہوا تو چلیے میں قرض دے دیتا ہوں، جب آپ کے پاس ہو واپس کر دیجیے گا، یا میں نے کوئی واجب الادا طریقہ اختیار کر لیا، کوئی دستاویز لکھ لی، جیسے کہ آگے قرآن مجید نے بھی بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ اگر کہیں قرض کا معاملہ تو لکھ لیا کرو۔
تو میں نے آپ کو قرض دیا ہے، تو میرا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اخلاقیات جو میں نے تمہیں سکھائی ہے، میں تمہیں جب پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہوں اس معاملے میں، تو اس تبرع اور نیکی اور خیر کے معاملے کو اس کے ساتھ ملوث نہ کرو، اس پر تم کسی نفع کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دین میں جو بات کہی گئی ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے، یہ میں نے اس کو لوگوں کو سمجھایا ہے، اپنی طرف سے کوئی نیا اضافہ نہیں کر دیا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی جوید گامدی صاحب کی؟ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔